नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने सीक्रेट फंड की, मीडिया को जो सीक्रेट फंड से पैसे दिए गए हैं उसकी जो लिस्ट शाया की है, जो पब्लिसाइज की है, जो आउट की है, ये गालिबन कोई सीक्रेट लिस्ट नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने अपनी एक फाइल का, फाइनेंशियल फाइल का पूरा रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया है, जिसमें उन लोगों के भी पैसे शो किए गए हैं। ऐसे लगता है सीक्रेट फंड है जो कभी किसी कॉन्फ्रेंस से सेमिनार में आए या जिन्होंने वजीर आजम के साथ सफर किया, उनके एयर टिकट के पैसे, उसके वीजा की फी के पैसे, किसी ने टैक्सी के पैसे, वो सब चीजें इस तरह से शो की गई जैसे कोई सीक्रेट फंडिंग हो रही थी। सवाल ये पैदा होता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या कोई सादगी में मिस्टेक हो गई है या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कुछ छुपाने की कोशिश की है, यानी क्या वो चीज है जिसकी पर्दादारी है। ये वो बुनियादी सवाल है जिसके साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब अफसार आलम साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में को पिटिशनर थे इस पिटिशन में। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के मुमताज कॉलम नवीस सहाफी जनाब इरफान सदीकी साहब, वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे फोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं PFQJ के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल जनाब मजहर अब्बास साहब, जो इस हवाले से लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और पाकिस्तान के मुमताज कॉलम नवीस और एंकर पर्सन जनाब नदीम मलिक साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडियो से मैं डिस्कशन का आगाज करता हूं अफसार आलम साहब से। क्या बात आपको समझ आई अफसार? आपने बहुत सोचा होगा, ये मिनिस्ट्री ने कोई ट्रिक खेली है जिस इनोसेंट मिस्टेक होगी? नहीं जी, इनोसेंट है मिनिस्ट्री, ना मिस्टेक करती है, डेलिबरेटली चीजें की हैं कुछ, और हम कोर्ट में बार बार कहते भी रहे हैं। इनफैक्ट देखें आप, पहले जब उन्होंने बात ये सीक्रेट लिस्ट से, सीक्रेट फंड से शुरू हुई है, जब सीक्रेट फंड की पहली लिस्ट उन्होंने जमा करवाई कोर्ट में, उसमें 200 नाम थे और उन्होंने कहा जी इसमें से 18 विद होल्ड हम करना चाह रहे हैं इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जिस पे ये सारी आर्गुमेंट शुरू हुई। हमने कहा ये नहीं इनको राइट, ये 18 नाम भी रोके जाने का। उसके बाद कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया कि ये 18 नाम आप अलग लिस्ट में बनाएं और ये लिस्ट अलग रखें जो जिसपे वो एग्री कर चुके थे, जिन नामों पे 122 मेरा ख्याल बनते हैं, तो सॉरी 182 बनते हैं वो। लेकिन जब उन्होंने दोबारा लिस्ट पेश की उसमें उन्होंने 400 नाम दे दिए और उसमें से 400 में से 177 उन्होंने जो है वो कह दिया कि हम विजहोल्ड करना चाह रहे हैं। अब अगर आप इस पे सोचें तो ये 177 एग्जैक्टली वही नाम है जो उस सीक्रेट लिस्ट में थे, जिसको वो पब्लिक करना चाह रहे थे, और अब इन्होंने उसको फिर रोक लिया। हुआ इसमें यह है कि जो स्पेशल पब्लिसिटी फंड था या स्पेशल कैंपेन फंड था या कोई और, इन्होंने जो जैसे आपने का रिकॉर्ड पेश कर दिया, विजिट्स पे कोई गया है, कोई कॉन्फ्रेंस करवाई है, वो सारा रिकॉर्ड ला के उन्होंने अदालत में पेश कर दिया है, और जो सीक्रेट लिस्ट थी उसको उन्होंने उस पर प्रिविलेज मांग लिया। इरफान साहब, आपको नाम नहीं वो ले रहे, अच्छा नाम नहीं, वो नाम अलग अलग नहीं करेंगे, सीक्रेट लिस्ट है ये। आपको क्या समझ आ रही है कि एक सेपरेट सीक्रेट लिस्ट भी एग्जिस्ट करती है? यानी ये रिकॉर्ड तो ऐसा रिकॉर्ड है जिसका वैसे ही ऑडिट होना चाहिए था कि भाई प्राइम मिनिस्टर के साथ लोग गए, इतना का एयर टिकट था, इतना टैक्सी का किराया था, इतना होटल का किराया, तो ये तो सीक्रेट वाली इसमें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो कोई एक सीक्रेट लिस्ट भी होगी। देखिए पीरजाद साहब, मामला ये है कि बुनियादी तौर पे ये जो सीक्रेट चीजें होती हैं ना, ये बड़ी मिस्टीरियस चीजें होती हैं। इनके अंदर वो काम होते हैं, वो स्याह काम होते हैं या स्याह करतूत कहना चाहिए, जो ये दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं। ये जो कुछ इन्होंने दिखाया है, चंद जर्नलिस्टों के नाम दे दिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी को अगर आपने दावत दी है कि वजीर आजम साहब ईरान जा रहे हैं और आपने साथ जाना है, तो जाहिर है आप उसको एयर टिकट भी दे रहे हैं, वहां जाएगा तो अपना अलग चूल्हा चौका नहीं लेके जाएगा, खाना भी कहीं खाएगा, किसी होटल में ठहरेगा। आपने वो सारे खर्चे जो किसी रेगुलर बजट से आप अदा कर सकते हैं, ओपन है, वो आपने डाल दिए, सीक्रेट लिस्ट के अंदर डाल दिए उनको रुस्वा करने के लिए। या अगर फॉर दैट मैटर आप इरफान सिद्दीकी से राब्ता करते हैं कि जनाब ये एक कैंपेन है, हम चाहते हैं कि इस आइडिया को हम प्रमोट करें, वॉर ऑन टेरर जा रही है, हमें आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत है, आपकी सलाहियतों की जरूरत है। मैं उनसे एक एग्रीमेंट करता हूं और वो मुझे कहते हैं जी इतने लाख दे देंगे। मेरा ख्याल नहीं है कि ये भी सीक्रेट चीज है, इसको भी आना चाहिए। जहां भी सीक्रेट का लफ्ज आएगा और जहां भी डिस्क्रिशन का लफ्ज आएगा, सवाबदीद का लफ्ज आएगा ना, वहां इसी तरह के घपले होंगे। ये चंद लोगों के लिए, मैं नहीं कहता हूं कि वो साफ शफाफ होंगे सारे के सारे, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूं कि ये सारे के सारे जो नाम दे दिए गए हैं ये वाकई इस तरह के इल्जामात इन पे थोपे जाने चाहिए थे या वाकई इन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है। ये पहले दर्जे की ज्यादती है। असल चीज ये है कि अफसार को पता होगा कि ये 1 अरब से जायद के फंड्स हैं गालिबन। जी बिल्कुल, 1 अरब से जायद फंड्स में से 18 करोड़ के बारे में ये कह देना कि फलां को चाय पिलाई, फलां की टैक्सी का किराया दिया, फलां मालदीव गए थे तो हमने उनको होटल में ठहराया,
یہ بڑی میرا خیال ہے کہ طفلانہ سی باتیں بات بنتی نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو کچھ کام میں ایوان صدر میں رہا ہوں اور میں نے 3-3.5 سال وزارت اطلاعات سے بھی ہمارا رابطہ رہتا تھا، لیکن میں نے کم از کم اس چیز کو انشور کیا تھا کہ اس فنڈ کے اندر سے ہم کسی کو چائے کی پیالی بھی نہیں پلائیں گے. صدر کی بھی اس کو میرے صدر کی آشیرواد حاصل سی کہ نو وے، کوئی خفیہ فنڈ نہ ایوان صدر میں رکھنا ہے نہ استعمال کرنا ہے. چائے پلانی ہے تو اپنی جیب سے پلا دیں، نہیں ہے توفیق تو انہیں بتا دیں کہ ہم چائے نہیں پلا. اچھا مظہر، میں آپ کی ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں صرف کہ یہ جو منسٹری نے خود کہا عدالت میں کہ یہ ہم ان آڈیٹڈ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ہم اس کی ڈیٹیلز پیش کر رہے ہیں، یہ انہوں نے خود کہا. اب اس میں صرف اس کی کوئی ایکسپلینیشن دی کہ یہ آڈٹ کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے رولز کے تحت اس کو آڈٹ کروانا ضروری نہیں ہے، یہ بھی سیکرٹ ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، سیکرٹ کے ذریعے، سیکرٹ فنڈ کے ذریعے جو ان کے رولز ہیں اس میں ہے کہ وہ آڈٹ کروانا ضروری نہیں ہے. اس پہ ظاہر ہے کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ آڈٹ ان کا لازمی ہوگا، چاہے کوئی سیکرٹ فنڈ ہو یا نان سیکرٹ ہو، ان آڈیٹڈ کچھ نہیں رہے گا. یہ ایک پازیٹیو چیز اس میں سے آئی ہے. باقی جو ظاہر ہے اچھا معید، اس پہ یہ بھی ایک بات میں ایڈ کروں، میں ایک آپ کو گیت بھی دکھانا چاہتا ہوں. اس میں یہ بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس طرح کی یہ مسٹری ہے کہ اگر اس میں لکھتے ہیں جی کہ ہم نے معید پیرزادہ کو 20 لاکھ دیا ہے، آپ ڈینائی کرتے رہیں بعد میں کہ دیا بھی ہے کہ نہیں. وہاں مسٹر جاوید، فریحہ ادریس دونوں کہہ رہے ہیں ہم نہیں گئے انگلینڈ. اچھا، وہ انگلینڈ گئے نہیں، ان کے نام جل دیا گیا، پتہ نہیں کس کو لے گئے ہوں گے وہ ساتھ. تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ جو لسٹ آئی ہے یہ واقعی اتھینٹک ہے اور اس میں جعلی نام، مثلا میرے ساتھ اگر دشمنی ہے تو کہہ دیا جی کہ ہم نے عرفان کو 10 لاکھ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں کاغذ پروڈیوس کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا مظہر، میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کے پہلے میں آپ کو اور تمام ویورز کو میں آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو گیت دکھانا چاہ رہا ہوں جو ہم نے کل بھی بہت لمبا ڈیٹیل میں دکھایا تھا، جو کمرشل ابھی ریلیز ہوا ہے. بھٹو کی بیٹی آئی تھی، ذرا اس کو دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو بات کرتا ہوں اس پہ آگے. ذرا دکھاتے ہیں، ہم گیت دکھاتے ہیں. بھٹو کی بیٹی آئی تھی اور جان کی نظر چڑھائی تھی، میں پڑی دہائی تھی، بھٹو کی بیٹی آئی تھی. ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا بھٹو کی بیٹی آئی تھی. یہ کل بھی ہم نے دکھایا تھا جب ہم کمرشلز کو ڈسکس کر رہے تھے. جو منسٹری آف انفارمیشن نے فنڈز کی لسٹ شائع کی ہے، دکھائی ہے، اس کے پیج 7 کے اوپر جو تیسری انٹری ہے، 146 نمبر انٹری ہے، میری کوشش ہے کہ اسکرین پہ بھی آ جائے. یہ اس میں ایک لکھا ہے کہ 1 فروری 2012 کو ایک پیمنٹ ہوئی، پیمنٹ ٹو میسرز میڈیا میڈاس پرائیویٹ لمیٹڈ کو 3 کروڑ 70 لاکھ کی، 37 ملین کی، in a campaign titled بے نظیر بھٹو سانگ. اب یہ غالباً وہ سانگ ہے جو پچھلے برس منسٹری آف انفارمیشن نے بنوایا ہوگا. یہ جو اس برس کا سانگ ابھی ریلیز کیا گیا ہے الیکشن میں، جو کہ پیپلز پارٹی کی الیکشن ریکوائرمنٹ تھی، جس کو بھی آپ نے دیکھا ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی خود یہ بتا دے. ان دی انٹرسٹ آف ٹرانسپیرنسی پیپلز پارٹی کو چاہیے خود بتائے کہ جو ابھی یہ کیمپین کی فائننسنگ ہوئی ہے، ابھی کا جو یہ تھا، کیا یہ بھی منسٹری آف انفارمیشن نے یہ پے کیا تھا یا یہ پیپلز پارٹی نے اپنے سے خود اس کی فنڈنگ کی. اب ہم آپ کو ایک اور، اسی لیے چونکہ ٹرانسپیرنسی ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پی ایم ایل اے نے جو گیت بنایا ہے اس کا بھی ہم آپ کو 15 سیکنڈ کا دکھاتے ہیں، ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں. تم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن، تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم، تو رہے شاد آباد میرے وطن، سر بلند تیرے پرچم کو رکھے خدا، یہ ہے اپنی دعا. آپ نے دیکھا پی ایم ایل این کا گیت میرے وطن تجھ سے میرا یہ وعدہ ہے، اور یہ بھی ہم نے کل دکھایا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ سب سے خوبصورت کمرشل ہے، بہت مہنگا ہے، بہت ہی ایکسپینسو ہے. اب پی ایم ایل این کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ بھی یہ کلیریفائی کریں کہ یہ کہیں پنجاب کی منسٹری آف انفارمیشن کے خرچے سے تو نہیں بنایا گیا. اور پی 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 اور پی ایم ایل این دونوں کے بہت ہی خوبصورت گیت ہیں، بڑے پاورفل ہیں، بڑے ایستھیٹک بنے ہیں، لیکن عوام یہ سوال پوچھتی ہے، پبلک یہ سوال پوچھتی ہے کہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے بنائے گئے ہیں، یہ پارٹیز نے اپنے فنڈ سے کیے ہیں. مظہر، میں آپ کی طرف آتا ہوں. مظہر، اسی لسٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پریس کلب اسلام آباد کو اور ڈفرنٹ شہروں کے پریس کلبز کو بھی منسٹری آف انفارمیشن نے کہیں 2 لاکھ روپیہ، کہیں 1 ملین دیا. یہ کیا ہے مظہر؟ دیکھیں، یہ ہماری پچھلے چند سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی پریس کلب کو اس زمانے میں 70s میں 50 لاکھ ڈونیشن کی آفر کی تھی اور کراچی پریس کلب نے ریفیوز کر دی تھی، اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اخبارات سے پابندی اٹھائیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا ہے، یہ ریگولر ہوتا ہے. اصل چیز دیکھیں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، اور میں کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ منسٹری آف انفارمیشن رہے گی، جرنلسٹوں میں کرپشن پھیلائی جاتی رہے گی،
یہ جو جتنے ہزاروں کی تعداد میں ڈمی پیپرز نکلتے ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ انفارمیشن آفیسرز کے ہوتے ہیں، اس میں کمیشنز ملتے ہیں، 60% کمیشن آفیسر لیتا ہے، 40% وہ آدمی لے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی برائیاں ہیں اس کے اندر. تو اس کو آپ ختم کر کے اس کو اور ایک میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنا دیں، اس کی بھی وہ سبمٹ ہم نے کی ہے. اور دوسرا یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت جو لسٹ اگر آپ دیکھیں، اور کئی نام اب ثابت ہو گیا کہ وہ فیک نام تھے، یعنی ڈان کر رہا ہے کہ ڈان کے نام جو دیا گیا ہے جس جرنلسٹ کے، وہ کبھی بھی ڈان سے اس کا تعلق نہیں رہا. لیکن یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ بعض جرنلسٹوں کو کے آگے لکھا ہے فار اسپیشل اسائنمنٹ. نا اسپیشل اسائنمنٹ اخبار نے دیا ہے اس کو یا منسٹری نے دیا ہے اس کو؟ اور یہ بنیادی طور پہ خود اخبارات اور ان چینلز کو ان جرنلسٹوں سے پوچھنا چاہیے. اگر وہ کلیریفائی کرتے ہیں اپنی پوزیشن تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ان کے حوالے سے ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ یعنی آپ کی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جس اخبار کے کالمنسٹ کو اسپیشل اسائنمنٹ کے 7 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے ملے ہیں، اس سے اس اخبار کو باقاعدہ ایک شو کاز نوٹس دے کر اس کالمنسٹ سے، اس بندے سے یا اینکر پرسن سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کو 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے کس اسپیشل اسائنمنٹ کے منسٹری آف انفارمیشن نے دیے؟ یہ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے بنیاد تو وہیں سے شروع ہوتی ہے نا کہ اگر میں جو ہے وہ ایکسپریس میں ہوں اور میں جا کے کوئی چیز کر لیتا ہوں تو ایکسپریس کی مینجمنٹ کو مجھے یہ تو پوچھنا چاہیے نا کہ میرا نام آیا ہے، ایکسپریس کا نام آیا ہے، آپ کے آگے پیسے لگے ہوئے ہیں، آپ ذرا ایکسپلین تو کریں کہ یہ کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مظہر میرے ساتھ ذرا رکیے، مجھے اسی کو ندیم کو بھی اس میں شامل کرنے دیجیے. ندیم ملک صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں نے اس میں اسی لسٹ میں ہم دیکھتے ہیں 5 نمبر پیج کے اوپر CNBC کو 3 لاکھ میرے خیال ہے کہ 3 لاکھ 50 یعنی 3 کروڑ 50 لاکھ روپے دیے گئے ہیں. یہ پیج نمبر 4 ہے اور انٹری نمبر 60 ہے. پیڈ ٹو CNBC ویژن اینڈ ٹیلی ویژن. CNBC شو ٹائٹل پاکستان دس ویک اپرووڈ بائی دی پرائم منسٹر. میں نے CNBC کے چیف ایگزیکٹو صاحب سے بات کی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں اس پروگرام میں جوائن کر کے. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی پہلے انہوں نے کہا کہ سب جوڈس ہے میٹر، میں نے انہیں ایکسپلین کیا کہ سب جوڈس نہیں ہو سکتا بیکاز یہ کوئی کورٹ میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مسئلہ ایکسپلین نہیں ہو جاتا، پوری طرح سے سیٹل نہیں ہو جاتا، ہم اس پہ کوئی پوزیشن ابھی نہیں لینا چاہتے. ہو سکتا ہے یہ چیزیں خود ہی کلیریفائی ہو جائیں. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ CNBC میں کام کر چکے ہیں ندیم، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ 3 کروڑ 50 لاکھ روپے کا کون سا پروگرام ہو سکتا ہے؟ ہم تو ٹیلی ویژن پروگرام ہم نے اتنا مہنگا دیکھا کوئی نہیں. دیکھیے کہ میں آن بہاف آف CNBC وضاحت کرنے کی پوزیشن پہ تو نہیں ہوں، کیونکہ میں 2008 میں CNBC سے ریزائن کیا تھا، اور اگر مینجمنٹ کا اس پروگرام کے حوالے سے کوئی ارینجمنٹ ہے تو بہتر ہے کہ مینجمنٹ خود سے پوزیشن لے اور اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے لائے. یہ پروگرام جو ہے یہ CNBC نیٹ ورک پہ چلتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے. پاکستان دس ویک جو CNBC انٹرنیشنل ہے یہ اس کے لیے پروگرام جاتا ہے، اور اس میں پاکستان میں کچھ ایسی پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو پاکستان حکومت بھی چاہے، اور میرے خیال میں پاکستان میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز کا بھی انٹرسٹ ہو کہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے مختلف رپورٹس جو ہیں وہ چاہیں کہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ یہاں یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اکثر اوقات وہ اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے تو وہ سرکار اس کی پیمنٹ کیوں کرے گی. یہ میرے خیال میں چینل کو اس کے اوپر آفیشلی ایک ہینڈ آؤٹ جاری کر کے اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. لیکن آپ جہاں لسٹ کی بات کر رہے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب آپ کو واپس اسی کی طرف لے کے جاؤں گا، کیونکہ میں ابھی چینل کے ساتھ وابستہ نہیں، اس لیے میں چینل کی پوزیشن نہیں لے سکتا. لسٹ کے اوپر میرے کافی تحفظات ہیں. بنیادی طور پر ہم لوگ 20-25 سال سے، تو مجھے بھی اس پروفیشن میں آئے ہو گئے، ہم بہت سارے ان جرنلسٹوں کے ناموں کے بارے میں تحفظات کا شکار تھے جن کی سیلریز یا ان کے ادارے اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آپس میں میچ نہیں کرتا. اور کچھ لوگوں کے بارے میں ایک عام فہم چیز یہ تھی شہر کے اندر کہ ان کی کہیں نہ کہیں منسٹری آف انفارمیشن سے، کسی کی منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ کچھ ایسی وابستگی ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ جرنلزم کا کام کم اور ان اداروں کا انٹرسٹ زیادہ دیکھتے ہیں. بعض کالمز کے اندر بھی ہمیں اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. وہ چیزیں ہم چاہتے تھے کہ اس لسٹ میں جب یہ پبلک کری جائے گی تو اس میں تفصیلات سامنے آ جائیں گی، لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ لسٹ کے اندر اتنی زیادہ انٹریز ڈال دی ہیں. انہوں نے بیواؤں کے نام ڈال دیے، کسی کی کار بک کروائی ہے اس کا نام ڈال دیا، لیکن ہمیں وہ چیزیں نہیں ملی سوائے وہ چند ایک انٹریز جس کی طرف وہ ابھی مظہر نے بھی کہا کہ اسپیشل اسائنمنٹ دی گئی اور 5 لاکھ روپے دے دیے بائی منسٹری آف انفارمیشن ایک بندے کو جو کسی، میں مثال کے طور پر کسی بھی بڑے نیوز اخبار لے لیں یا کوئی اور بڑا نیوز چینل لے لیں، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اس کو منسٹری آف انفارمیشن کیسے کوئی جاب اسائن کر سکے؟ یہ بہت ہی کویسچنیبل ہے. لیکن یہ 1 یا 2 انٹریز ہیں. ہماری توقع یہ تھی کہ اس میں 40-50 ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو ہر دور میں بینیفیشری رہے ہیں،
اور میرا انٹرسٹ بہت زیادہ اس چیز میں ہے کہ یہ جو لسٹ ہے جو 1 سال کا سکوپ ہے اس کا 7 جولائی 2011 کے بعد سے وہ انٹریز اس میں دی گئی ہیں، اس کا دائرہ کار سپریم کورٹ اپنے حکم کے ذریعے پھیلائے. اور اچھا ندیم، بٹ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے. 96 آنورڈ جو ہے، جہاں ایک حکومت نواز شریف کی، پھر مشرف کا دور، اور پھر پیپلز پارٹی کی پوری 5 سالہ حکومت، اس تمام کی انٹریز پبلک کری جانی چاہیے. اس سے آپ کو 40-50 نام ملیں گے جو ہر دور میں پیسے لینے والوں میں شامل تھے. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ندیم آپ نے سوال ریز کیا. میں ابصار کی طرف لے کے آتا ہوں یہ سوال کہ ابصار جس کا یہ نام چھپانا چاہتے تھے، یہ جو انٹری چھپانا چاہتے تھے انہوں نے چھپا لی، جیسے کہ ندیم نے اشارہ کیا ہے. لیکن جن بیچاروں کے نام انہوں نے دے دیے ہیں کہ اسپیشل اسائنمنٹ میں 7 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، یہ پھر ان کو تننے کے لیے دیے انہوں نے. ہو سکتا ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہو، اور کچھ اس میں عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ کسی کا بھی نام اگر آپ دے دیں اور کہیں کہ اس کو ہم نے اتنے دیے ہیں. اس میں ایک آپ کو یاد ہے پہلے آئی تھی خبر کہ 15 تاریخ کو یہ لسٹ اوپن کی جا رہی ہے، پھر 15 تاریخ کو نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کورٹ میں یہ آرگیو کیا تھا کہ جی ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے، یہ اس میں سے کسی کا نام نکال دیں گے، کسی کا ڈال دیں گے. تو اس لیے ہمیں اوریجنل ڈاکیومنٹ جہاں پہ انٹریز ہوتی ہیں وہ ہوں. تو اس کا عدالت نے یہ طریقہ نکالا کہ سرٹیفائڈ کاپیز جمع کروائیں. سرٹیفائڈ کاپی سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کے سگنیچرز، جن سیکرٹری اطلاعات نے یہ پیسے سینکشن کیے ان کے. یہ نیچے کس کے سگنیچر ہوئے؟ یہ ان تینوں کے، اور تیسرے چیف اکاؤنٹنگ آفیسر، تینوں کے سگنیچرز ہیں ہر پیج پہ. اب دے آر ریسپانسبل فار دی آتھینٹسٹی آف دس ڈاکیومنٹ. اس پیج پہ تو ایک ہی سائن ہے مسلسل، ایک ہی بندے کے. بل جو سلیمان لگتا ہے ایسے لکھا ہے نام. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کاپی نہ ہو، لیکن جو کورٹ میں انہوں نے بتایا گیا، کورٹ نے آرڈر میں بھی لکھا ہے کہ 3 لوگوں کے اس پہ سائن ہیں. اور اب یہ ایک ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے، جیسے میں نے کہا نصرت جاوید کا نام غلط ڈالا ہوا ہے، فریحہ کا نام غلط ڈالا ہوا ہے، تو ان کے پاس ایک کورس لا کین ٹیک اٹس کورس. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرمنل چارجز بھی ہوں گے. فریحہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس ٹرپ میں انگلینڈ گئی ہی نہیں. ہاں، جس ٹرپ کے ڈال دیے. وہ تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں جانا ہو، بعد میں نہ گئی ہوں، جو بھی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کہیں گاڑیوں کے آپ نے دے دیے، کہیں اس کے دے دیے، لیکن جو اصل چیزیں ہیں ان کے نام آنے چاہیے تھے نا. خالی یہ اگر حکومت نے خود کوئی سیمینار کروایا، خود پرائم منسٹر وزٹ پہ جا رہا ہے، یا تو رول بنا دیں جی کہ اپنے پیسے خرچ کر کے آپ پرائم منسٹر کے ساتھ جائیں گے. اور جس کو آپ نے انوائٹ کیا اس کو آپ کیسے، یعنی آپ نے انوائٹ کیا، اس کو ٹھہرایا آپ نے. ایگزیکٹلی. اس نے آپ سے پوچھا کہ میں کہاں آ کے ٹھہروں گا، آپ نے کہا پی سی میں ٹھہرائیں گے، آپ کو میریٹ میں ٹھہرائیں گے، سرینا میں ٹھہرائیں گے. پھر آپ نے ان کے پیسے جو ہیں وہ لکھ دیے ریکارڈ میں کہ سیکرٹ فنڈ سے پیمنٹ ہوئی. ایک بریک لے لیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم یہ بھی سوال ریز کریں گے کہ حل کیا ہے. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا چلتا ہوں کراچی مظہر عباس صاحب کی طرف. مظہر، آپ نے وقفے سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ سولوشن اس کا یہ ہے ساری صورتحال کا کہ وفاق میں اور صوبوں میں منسٹری آف انفارمیشن کو ختم کیا جائے، ابالش کیا جائے، بیکاز منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ میڈیا میں کرپشن پھیلانے کا منبع ہے. یہی سولوشن؟ یہی سولوشن ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر پاکستان میں پوری 63 سال کی اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پہلے دن سے یہ سیکرٹ فنڈ جو ہے وہ برٹش لیگیسی ہے، اور یہ پہلے دن سے ہماری منسٹری آف انفارمیشن اس کو استعمال کرتی رہی ہے صحافیوں کے خلاف، اخبارات کے لیے. پہلے ان کو دبانے کے لیے استعمال ہوتا تھا فنڈ، اب ان کو کرپٹ کرنے کے لیے. اور کرپشن دیکھیں اتنی بڑھ گئی ہے میڈیا میں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ چونکہ جس زمانے میں فریڈم آف دا پریس کی اسٹرگل، آزادی اظہار کی اسٹرگل چل رہی تھی، تو اس کو ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں ختم ہوئی. لہذا اب دوسرا طریقہ نکالا گیا ہے کہ جرنلسٹوں کو کرپٹ کر دو، میڈیا کو کرپٹ کر دو، چینلز کو خرید لیا جائے، اخبارات کو خرید لیا جائے، کروڑوں اربوں روپے دے کے بند کر دیا جائے منہ. یہ اب آزادی اظہار جو ہے یہ صرف ایک نعرہ رہ گیا ہے. اب بہت ہی کنٹرولڈ فریڈم آف دا پریس ہے. اور ایتھیکل جرنلزم جو ہے وہ پاکستان میں بہت سیریس ڈینجر. ایتھیکل جرنلزم، جو ایتھیکل جرنلسٹ ہیں وہ مائنورٹیز میں جاتے جا رہے ہیں، وہ لوگ وہ سین سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں یا ناپید ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، بالکل ڈائنوسارز کی طرح. اور دیکھیں اس لیے یہ جب تک آپ میڈیا کے اونرز انگیج نہیں ہوں گے، اونرز کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے، یہ براڈکاسٹرز ایسوسی ایشن کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے یہ. اگر وہ انگیج نہیں ہوں گے، ان کے ادارے یوز ہوں گے، ان کے ادارے مس یوز ہوں گے، جرنلسٹوں کو کرپٹ کیا جائے گا. اور اس کا پورا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے. سندھ میں 1984 میں نے ایک اسٹوری فرائیڈے میں بریک کی تھی کہ سندھ انفارمیشن منسٹری میں 34 کروڑ روپے کا فراڈ ہوا تھا. سندھ انفارمیشن. اور اسی طرح سے آپ دوسری منسٹریز
یہ بلاتے ہیں, یہ پیسے کھلاتے ہیں, ٹھیک, یہ لوگوں کو ڈکلریشن دیتے ہیں. نہیں, بات آپ کی سمجھ آ گئی ہے, موقف آپ کا کلیئر ہو گیا, میرے ساتھ رہیے. اب سر اگر ہم منسٹری آف انفارمیشن ایبالش کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم یہ کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے, پی ٹی وی, اور جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر ریڈیو ہے, ریڈیو پاکستان ہے, ان کو بی بی سی کی طرز کے اوپر اٹانومس اور خود مختار بنایا جائے, جنہیں کسی بھی گورنمنٹ کے کنٹرول سے الگ کیا جائے. ان کا جو ایم ڈی ہے یا ان کا ڈائریکٹر جنرل ہے, جو بھی ان کا ایک آپ اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کا ایک بورڈ ہو, جو اپوائنٹمنٹ نامینیشنز ہوں, وہ نامینیشن سینٹ کے تھرو ہوں, پھر وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہوں 3 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, جیسے کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے, جیسے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اور وہ ریاست اور معاشرے کے بہتر انٹرسٹ کے اندر پروگرامنگ کو تشکیل کریں, اور ایک ہمیں یارڈ اسٹک کریٹ کریں بی بی سی کی طرح, جس پہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں کوئی اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے. ہاں, بی بی سی کو استعمال کیا جاتا ہے برطانیہ کی انٹرنیشنل پرسٹیج میں اضافہ کرنے کے لیے, اس کی فارن پالیسی کو سپورٹ کرنے کے لیے, لیکن جہاں ڈومیسٹک ایشو ہے وہاں لیبر اور کنزرویٹو کے درمیان, لب ڈیم کے خلاف, ایسا نہیں ہو سکتا کہ بی بی سی کو لیبر کی پارٹی جو ہے وہ لب ڈیم کے خلاف استعمال کرے یا کنزرویٹوز کے خلاف استعمال کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیوں نہیں ہم یہ سجیسٹ کرتے, اس پہ کیوں نہیں پروگرس ہو رہی؟ نہیں, اس پہ سجیسٹ, جب آپ کی پٹیشن میں اس پہ بات ہوئی ہے. نہیں, اس پہ نہیں, ہماری پٹیشن اس بارے میں نہیں تھی. ہماری پٹیشن پبلک سیکٹر جو آرگنائزیشن ان کے بارے میں نہیں تھی. ہم ظاہر خود پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے میڈیا کی, جو ابھی مظہر عباس نے کہا ہے, جس طرح کے سب کے منہ بند کیے جا رہے ہیں, کرپٹ کیے جا رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں یہ نہ ہو, اور ہم اسی گلوری کی طرف واپس جائیں جو پاس میں ایک تھی ہمارے میڈیا پرسنز کی یا میڈیا ہاؤسز کی, یا جو نیوز پرسن سے, وہ بڑا اچھا ان کا کیریکٹر تھا. اس طرح پیسے لے کے نہ کالم لکھتے تھے, اگر تھیں بھی پریکٹسز تو بہت کم تھی. اب تو یہ بہت زیادہ ہو گیا نا. ہمارا مقصد اس کی یہاں پہ فوکس ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں کام ہونے چاہیے. منسٹری آف انفارمیشن بھی ختم ہونی چاہیے, اور ساتھ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو آزاد بھی کرنا چاہیے, اسی طرح جس طرح این پی آر ہے یا وائس آف امریکہ تو خیر نہیں, لیکن بی بی سی کی آپ نے اگزامپل دی ہے. تو ان دونوں کی طرز پہ اس کو بنایا جا سکتا ہے, کیوں نہیں بنایا جا سکتا اس میں. لیکن حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, ایک نہ ایک حکومت کو. ہوتا یہ کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں اپنے بندے لگوا دوں, نہ صرف ٹاپ پہ بلکہ آگے بھی کچھ جابز مل جائیں گی لوگوں کو, پھر اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے اپنے حکومت کے پروپیگنڈا کے لیے. یہ جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے تب تک یہ دونوں ادارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور جہاں تک منسٹری آف انفارمیشن کا تعلق ہے, جن ملکوں میں جمہوریت مضبوط ہے, اچھی حکومت ہے, وہاں منسٹری آف انفارمیشن نہیں ہے. اور جن ملکوں میں, ترقی پذیر ملکوں میں, تیسری دنیا کے ممالک میں, جہاں جمہوریت کمزور ہے, ڈکٹیٹرشپ مضبوط ہے, یا ویلیوز کمزور ہے. آپ کی طرف آ رہا ہوں مظہر, چونکہ آپ نے یہ بیسکلی پروپوزل کیا اور آپ خاصے عرصے سے یہ آرگیو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ منسٹری آف انفارمیشن کو ایبالش کر دینا چاہیے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن کے تحت جو یہ فنڈنگ دی جاتی ہے, یہ پیسوں کا کام کیا جاتا ہے, یہ زیادہ تر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ریاست کے انٹرسٹ میں استعمال ہوتا ہے؟ کیا کہیں گے, کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ دیکھیے, ریاست کے انٹرسٹ میں استعمال ہو رہا ہوتا تو مجھے ریاست کے انٹرسٹ کا پتہ ہے کہ ریاست کے انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں ریاست کے انٹرسٹ کو. بدقسمتی سے ہم نے ریاست بھی تو نہیں بچا سکے. ہم نے ایسٹ پاکستان کھو دیا سب کچھ لکھواتے ہوئے بنگالیوں کے اگینسٹ زمانے میں, تو ہم ریاست بھی نہیں بچا پائے اس منسٹری آف انفارمیشن کی وجہ سے. آپ اس وقت کے کالمز اٹھا کے دیکھ لیں جو بنگالیز کے خلاف لکھوائے گئے تھے. آج بھی یہی کیا جا رہا ہے, آج بھی بلوچوں کے خلاف کالمز لکھوائے جا رہے ہیں. آج بھی دیکھیں, آپ نے ان کالم نویسوں کی زندگی بھی انڈینجر ڈال دی ہے یہ کہہ کر کہ آپ نے بہت سے پیسے طالبان کے خلاف لکھوائے کالم, یہ کہہ کے آپ نے ان کی زندگیاں بھی انڈینجر. لیکن مظہر, آپ نے یہ دیکھا نا کہ تھوڑی دیر پہلے جب ندیم ملک ہمارے ساتھ فون لائن پہ تھے تو انہوں نے یہ تھوڑا سا ایکسپلین یہ کیا کہ سی این بی سی کا جو پروگرام ہے جس کے 3.5 کروڑ روپے دیے گئے ہیں, وہ سی این بی سی انٹرنیشنل میں پاکستان کے حوالے سے ایک پازیٹیو پروجیکشن کے پروگرام کے لیے غالباً ایک فنڈنگ کی گئی ہے. تو یہ تو ایک طرح سے پھر ریاست کے انٹرسٹ میں ہو گئی نا یہ والی فنڈنگ جو ہے. نہیں تو دیکھیے, اس کو وہ مجھے آج تک پتہ کیوں نہیں چلا اس چیز کا. نہیں, لیکن اگر ریاست کے انٹرسٹ میں یہ چیز ہو رہی تھی تو مجھے پتا ہونا چاہیے. لیکن نا جو وہ بات کر رہے ہیں نا مظہر, یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر ریاست کا انٹرسٹ ہے تو چوری ہے, کچھ چھپانے والی بات ہے, کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ پبلک نہیں کر سکتے. اب ٹھیک ہے نا, ریاست کے مفاد سب کو تو نہیں بتائیں گے. نہیں سب کو صرف آڈٹ کروائیں. اسپن ڈاکٹرنگ تو وائی سیکرٹ, وائی آپ ایڈز دے رہے ہیں نا, بیسیکلی تو یہ ایڈ ہی ہوا ہے نا. وائی شوڈ تو پیڈ اپ کانٹینٹ آنا چاہیے, سامنے آنا چاہیے. آنےسٹی تو نہیں. سیکرٹ فنڈ کہاں سے آ گیا؟ اب یہ نہیں کلیئر کہ وہ جو پروگرام بنایا تھا انہوں نے وہ پیڈ اپ کانٹینٹ چلتا تھا سی این بی سی میں یا وہ کوئی نہیں, ایسا نہیں چلتا. ورنہ تو پتہ چلتا.
اور پھر یہ دیکھیں معید نہیں، لیکن وہ CNBC انٹرنیشنل میں، یعنی ندیم ملک کا اشارہ یہ تھا کہ اس CNBC میں نہیں چلتا تھا، اس CNBC کو پیمنٹ کی گئی ہے، CNBC بتا سکتا ہے، وہ وضاحت کر سکتا ہے، لیکن ہزاروں اور چیزیں ہیں یار. میں یہ کہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے، آپ عمرہ کرنے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی حضور جا رہے ہو، آپ حج کرنے جا رہے ہو، آپ نے ایک فوج ظفر موج یہاں سے بھرتی کر کے ساتھ لے کے جانی ہے، جو حجر اسود پہ بوسہ دیتے ہوئے بھی آپ کی تصویریں لے اور جاری کرے، اور پھر آپ یہاں آ کے لکھیں جی فلاں فوٹوگرافر کو اتنے پیسے ہم نے دیے تھے اس دورے کے اور وہ سیکرٹ فنڈ سے دیے تھے. یہ کیا تماشا ہے یار؟ یہ تماشے ختم ہونے چاہیے. اچھا، اس کو کہاں ڈالیں گے؟ دیکھیں نا، ہم یہ بھی سنتے ہیں اور مجھے کوئی اس میں یعنی کوئی ابہام نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا کہ CIA یا MI6 یا را جو ہے وہ کچھ جرنلسٹ کی اپنی ضرورت کے اعتبار سے پاکستان میں یا افغانستان میں فنڈنگ کرتے ہوں گے، لیکن CIA یا را یا MI6 کبھی ان کے ناموں کی لسٹ نہیں دیں گے. اگر پاکستان کے اندر بھی منسٹری آف انفارمیشن یا ایجنسیز ایسا کرتی ہیں تو ان کو تو اس کو چھپا کے رکھنا پڑے گا. تو پھر اس کو منسٹری آف انفارمیشن اس کا کام نہیں ہے نا، یہ اس کا کام نہیں، ان کا کام نہیں ہے. آپ MI اور SAE کا، تو یہ انٹیلیجنس کا ہونا چاہیے. جی بالکل، انٹیلیجنس کا کام ہے، انٹیلیجنس کا ہونا چاہیے. اور اگر انہوں نے کچھ کیا بھی ہے نا ایسا، تو وہ انہوں نے چھپایا ہوا ہے. انہوں نے چھپایا ہوا ہے، انہوں نے ہما شما کو رسوا کر دیا ہے، وہ چھپایا ہوا ہے. انہوں نے باقی سب کو. سو مظہر آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے عوام الناس کو تو ننگا کر دیا ہے سب کو کہ اس نے کافی پی، اس نے یہ کیا، لیکن وہ جو اصل چیزیں ہیں وہ انہوں نے دی نہیں ہے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے، جہاں منسٹری چیز یہ ہے کہ جس طرح ایک مشہور وہ ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی مجرم ہیں، دونوں ہی گناہگار ہیں. چیز یہ ہے کہ وہ اگر 200 جرنلسٹوں کو اپروچ کرتا ہے کہ آپ حج پر میرے ساتھ چلیں اور اس کو سرکاری حج کا وہ دیا جاتا ہے، ان 200 جرنلسٹوں میں کم سے کم 50 جرنلسٹ تو ایسے ہوں جو ریفیوز بھی کریں اس چیز کو، ٹھیک ہے، اس چیز کو ٹرن ڈاؤن بھی کریں. وہ بھی تو ہمارے لیے ایک بہت لبیک دیا ہے نا کہ ہم چیزیں ایکسپٹ کیوں کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہم پیسہ ایکسپٹ کیوں کر رہے ہیں، ہم ریفیوز کیوں نہیں کر رہے، ہم پروٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے اس چیز پہ، اس کو ریجیکٹ کرنے. اچھا مظہر، ہمارا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. مظہر عباس صاحب کا ہمیں کراچی سے جوائن کرنے کا اور اسٹوڈیوز میں ابصار عالم اور عرفان صدیقی صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، ہماری اس بحث سے کم از کم دو پوائنٹس نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سیکرٹ ایکچوئل فنڈنگ کی گئی ہے پولیٹیکل پرپزز کے لیے، ہم وہ پیسے نہیں پتہ کرنا چاہ رہے جو لوگوں کو ریاست کے انٹرسٹ میں دیے گئے ہیں، جنہیں خالصاً پولیٹیکل پرپزز پہ فنڈنگ دی گئی ہے، ڈومیسٹک پالیٹکس کو انفلوئنس کرنے کی دی گئی ہے. وہ سیکرٹ لسٹ کہاں ہے منسٹری آف انفارمیشن سے؟ ہمیں وہ لسٹ چاہیے. کسی کو 10 لاکھ، کسی کو 20 لاکھ، کسی کو 25 لاکھ جو دیتے گئے ہیں، اور یہ پچھلے کئی سالوں کی چاہیے. یہ جو ایک لسٹ دی گئی ہے کہ چائے کا پیالہ، سیمینار، ایئر ٹریول ٹکٹ اور ویزے کی فی کا، یہ وہ جینون لسٹ نہیں ہے. دوسری چیز جو سمجھ آتی ہے کہ یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا جائے. منسٹری کے وہ فنکشن جو ریاست کے انٹرسٹ میں ہیں انہیں کسی اور طرح سے ریزالو کیا جا سکتا ہے، لیکن منسٹری کا پریڈومیننٹ انٹرسٹ ہمیں سیاسی پرپزز کے لیے لگتا ہے اور اسے اب ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.